Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to lecture number 21, and we are going to talk about advertising and consumer behavior in today's lecture. Why advertising and consumer behavior? What are the links between the two? Why is it important to discuss? Remember, we talked earlier about there was this a section which consisted of a couple of lectures or more on communication and consumer behavior. So it kind of, relates with that, and it forms the foundation. The communications जो section था हमने जो इस कोर्स में किया, वो फाउंडेशन फॉर्म करता है एडवर्टाइजिंग में. अच्छा, एडवर्टाइजिंग इज नॉट एवरी वंस कप ऑफ टी, जो हम कहते हैं ना, बनाना, एडवर्टाइजिंग बनाना, ठीक है. एडवर्टाइजिंग देखना तो इज एवरी वंस कप ऑफ टी, एडवर्टाइजिंग समझना इज ऑल्सो एवरी वंस कप ऑफ टी, मगर एडवर्टाइजिंग को बनाना इस तरीके से कि जो कंज्यूमर को पसंद आए, वो इज नॉट एवरी वंस कप ऑफ टी. तो आज हम एडवर्टाइजिंग और कंज्यूमर बिहेवियर पे बात करेंगे, उस हवाले से बात करेंगे. तो और आपको मैं बताऊंगी कुछ ऐसे एड्स जो बहुत सक्सेसफुल हुए बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, कुछ ऐसे एड्स जो नहीं हुए सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस. और इसमें हम ज़्यादातर ऑफ कोर्स पाकिस्तानी मार्केट को देखेंगे, क्योंकि दैट्स वेयर यू एंड आई लिव, दैट्स वेयर वी ऑल हैव दिस. वरना अगर हमने बाहर की एग्जांपल्स लेनी है तो वी हैव टेक्स्ट जो हमें बाहर ही का होता है, जो आपके कोर्स का भी लगा हुआ है. तो हम इसमें रेलेवेंसी लाने के लिए पाकिस्तानी मार्केट को हम देखेंगे. तो लेट्स मूव ऑन. अब ये एक ऐड मैं आपको दिखा रही हूँ. ये इसका ये अमन की आशा एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था जंग ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स ने इन कोलैबोरेशन विद टाइम्स ऑफ इंडिया. तो ये उसके हवाले से जब इन्होंने शुरू में लॉन्च किया था तो बड़े एडवर्टाइजमेंट्स इन्होंने टीवीसीज जो होते हैं ना, टेलीविजन कमर्शियल्स, वो दिखाए थे. प्रिंट एड्स तो हमारे पास तो आए थे. आई डोंट recollect, or I don't think so, there is no evidence or proof that Times of India ने अमन की आशा के ऊपर इतने प्रिंट एड्स और टीवीसी तो खैर वहाँ पे चले ही नहीं ना कोई अमन की आशा के हवाले से. प्रिंट एड्स भी शाज़ और नादर ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोई रन किया है. हाउएवर पाकिस्तान में आपको जंग ग्रुप वालों की तरफ से जो दो उनके मेन स्ट्रीम न्यूज़ पेपर्स हैं, उर्दू का डेली जंग और अंग्रेज़ी का द न्यूज़, इसमें आपको फ्रीक्वेंटली गाहे बगाहे अमन की आशा के हिसाब से हवाले से बहुत सारे प्रिंट एड्स आपको नज़र आएंगे राउंड द ईयर, एवरी ईयर, जब से ये इन्होंने लॉन्च किया. तो जितने टीवीसीज चले वो जियो न्यूज़ पे या जियो के एंटरटेनमेंट चैनल्स पे चलें, और इन पर्टिकुलर जियो न्यूज़, क्योंकि लोग हमारे पास न्यूज़ बहुत गौर से सुनते हैं और जियो न्यूज़ भी देखते हैं, चाहे वो पसंद करते हो या ना करते हो, ठीक है. तो अमन की आशा जब लॉन्च किया था तो उसका भी लॉन्चिंग ऐड था, और ये ऐड की भी एक कैंपेन 2-3 चली थी, उस कैंपेन के हिस्से थे. तो अब आपको ये ऐड दिखा रही हूँ, अमन की आशा. आप देखिएगा. और ये अमन की आशा, क्योंकि इंडिया में तो ये ऐड चला नहीं, वो चला ही नहीं सकते थे, क्योंकि अगर चला देता टाइम्स ऑफ इंडिया अपने किसी चैनल के थ्रू तो टाइम्स ऑफ इंडिया की पब्लिकेशन बॉयकॉट हो जाती, टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ चैनल्स ऑन एयर से उतर जाते, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक सेंटिमेंट डिफरेंट है ना जी. और वो इसको चैनल नहीं कर सकते, क्योंकि मीडिया भी वही सोचता है जो कि पब्लिक सोचती है, क्योंकि एंटी पाकिस्तान काफ़ी फ्रेंजी मीडिया क्रिएट करता है, और अवाम में भी, कंज्यूमर्स में भी ये सेंटिमेंट पाया जाता है. बिल्कुल इसी तरह जिस पाकिस्तानियों का ये है कि अगर इंडिया हमसे हमने तो हाथ बढ़ाया था, जैसे होते हैं, मैं पॉलिटिकल आपको बैकग्राउंड बता रही हूँ इस ऐड का. तो दोस्ती हमेशा किसी से भी हो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी तो इक्वालिटी के बेसिस पे होती है. इक्वालिटी से मुराद मेरा सोशल स्टैंडिंग नहीं है कि अमारत और गुर्बत के हवाले से, वो भी दोस्ती होती है. सोशल दोस्ती जो होती है वो इक्वालिटी इन अ सेंस के उसमें गिव एंड टेक इक्वल बेसिस पे होता है, उसमें समझ बूझ इक्वल बेसिस पे होती है. जो जान कुर्बान करने वाली बात है
وہ بھی ایکول بیسس پہ ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ دو غریب گھرانے کے ہی دوست بنیں گے، دو امیر گھرانے کے دوست بنیں گے، نہیں. امیر اور غریب بھی بنتے ہیں، مڈل انکم اور غریب بھی بنتے ہیں، غریب اور مڈل انکم اور امیر بھی بنتے ہیں. سوشل اسٹینڈنگ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود یور ایجوکیشن لیول، آلسو ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود. مگر آپ کی ذہنی ہم آہنگی اور پیار اور عزت ایک دوسرے کے لیے، یہ دوستی کی فاؤنڈیشن بنتی ہے عام زندگی میں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ تو دو اشخاص کے درمیان ہے نا دوستی کے رولز. یہی رولز اور ریگولیشنز اپلائی کرتے ہیں جب دو ملک دوست بنے، اور وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ یو لو اینڈ ریسپیکٹ. ہمارے پاکستان کے جو کہتے ہیں نا جان نثار قسم کی دوستیاں جو ہیں دو تین ممالک سے ہیں، ایک جس میں چائنا ہے اور دوسرا اس میں ٹرکی ہے. مگر having said that اب ہم نے جب اور کسی ملک سے دوستی کرنا، تو پاکستان کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں since existence وہ انڈیا سے ہوئی ہیں. تو ہم پھر بھی اگر ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں، اور انڈیا کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، عوام کو پتا ہے، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ گورنمنٹس، ہم پھر بھی اگر دوستی کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ گراس روٹ لیول پہ عوام پہ ہو یا حکومتی لیول پہ ہو، تو آئسولیٹڈ انسیڈنسز میں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا. آپ باہر جاتے ہیں، باہر کے ملک میں پڑھتے ہیں، رہتے ہیں، یو میک سو مینی فرینڈز اینڈ امنگس دیم آر انڈینس آلسو. ٹھیک ہے. تو اینڈ دیٹ فرینڈشپ آلسو کیریز آن. مگر پھر اپنے اپنے سب ممالک میں واپس چلے جاتے ہیں. وہاں پہ ایک ڈفرینٹ وہ جو ایک کلاؤڈ ہوتا ہے نا، ایک وہ مینٹین رکھتے ہیں لوگ، اور اس کو تو وہ پرسنل لیولز کی تو علیحدہ بات ہے. اب نیشنل لیولز پہ آپ جب جاتے ہیں تو عوام کا موڈ بھی ہوتا ہے. پاکستان میں اتنی ہیٹ سپیچ نہیں ہوتی انڈیا کے اگینسٹ، مگر لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کتنی قربانیاں دی ہیں جان و مال کی. ان کے بھی آباء و اجداد نے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کتنی قربانیاں دی ہیں جنگ میں، ان کے بھی لوگ مرے، انہوں نے بھی اپنی زمینیں وغیرہ چھوڑی ہیں جب وہ پارٹیشن ہوا تھا. بٹ دے ہیو اے پرابلم رائٹ ود پاکستان، اور وہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ کیا پرابلم ہے. ہاں، تو آپ اگر امن کی آشا یعنی کہ پیس کی خواہش، تو اب پیس کی خواہش ایک طرفہ نہیں ہو سکتی، تو پھر پیس کی بھیک ہو جائے گی، اور بھیکاری کو کوئی زیادہ لفٹ نہیں کراتا. تو دوستی ہمیشہ ایکوالٹی بیسس پہ ہوتی ہے، کم اور زیادہ کے ہم آہنگی پہ نہیں ہوتی. اور دھتکارنے اور بھیک دینے کے رویہ تو دوستی میں ہوتا ہی نہیں ہے. دوستی میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، مگر وہ پیار والی لڑائیاں ہوتی ہیں، جگر والی لڑائیاں ہوتی ہیں، دوستوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، دوستی بھی ہو جاتی ہے. مگر حقارت کی نگاہ سے کبھی دوستی میں دیکھا نہیں جاتا ایک دوست کو. اب میں آپ کو یہ سارا بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں کہ کیوں نہیں ہو سکتی، یا ابھی کیوں نہیں ہو سکتی، یا آئندہ پتہ نہیں کب ہو. I have no، کیونکہ بیچ میں بہت ساری چیزیں جو unresolved ہیں. there is a mistrust، اور یہ تمام آپ کو اگر آپ ان کے پولیٹیکل سناریو کو دیکھیں، ویسے آپ گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں، تو آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. اور آپ کو اگر اپنے ایموشنز، کیونکہ ہم اس کے بارے میں اتنا ذہن لگا کے سوچتے نہیں ہیں کہ انڈیا سے دوستی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، کن بنیاد پہ کرنا چاہیے، مگر ایک انڈیکیٹر کہ واٹ ایگزیکٹلی ڈو وی تھنک اباؤٹ انڈیا از اے کرکٹ میچ، چاہے وہ ODI ہو، ون ڈے انٹرنیشنل ہو، یا 2020 ہو، یا ٹیسٹ سیریز ہے جو کہ کافی عرصے سے ہوئی نہیں. یہ ایک انڈیکیٹر ہے جو آپ کو بتائے گی کہ do you really like India, are you friends with India, or do you hate India with your soul. تو وہ آپ کو ایک انڈیکیٹر بتا دے گا کرکٹ میچ پاکستان انڈیا کا میچ ہو. تو اب ہم آتے ہیں اس ایڈ کی طرف. تو ہیو اے لک ایٹ دس ایڈ، اور پھر ہم اس پہ آگے بات کرتے ہیں. اچھا جی، ابھی آپ نے یہ ایڈ دیکھا، اور اس ایڈ میں کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا سینیریو کیا ہے کہ بارڈر ایریا بتایا، جیسے انہوں نے کہا سم ویئر نیئر دا بارڈر آف، سم ویئر ایٹ دا بارڈر آف پاکستان اینڈ انڈیا. چلے، سو فار سو گڈ. اب میں آپ کو کمپیریزن ایک رن کر رہی ہوں، کیونکہ یہ ایڈ بنا بھی انڈیا میں ہے
اس کو پلے ایکٹ بھی انڈیا نے کیا ہے، مگر مزے کی بات کیا ہے کہ اس کی ٹارگٹ آڈینس انڈینز نہیں ہے، اس کی ٹارگٹ آڈینس کون ہے؟ پاکستان. کیونکہ یہ ایڈ میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے ہی شروع میں پریامبل دے دیا تھا کہ انڈیا میں یہ چل ہی نہیں سکتا، یہ انڈین آڈینس کے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ انڈین میڈیا کی بھی ایک فرینزی بلڈ کرتا ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ، اور انڈین جو آڈینس ہے ٹارگٹ آڈینس ان میں بھی کوئی اتنا کلیکٹیولی کوئی اتنا پاکستان کے لیے وہ نہیں ہے، صرف اکا دکا آپ کو آڈ وائسز سنائی دیں گی، دیٹس اباؤٹ اٹ. مطلب ہیٹ لیول نہیں ہے پاکستان میں، ہیٹ لیول نہیں ہے، انڈیا میں ہیٹ لیول ہے، ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے نہ کوئی میڈیا یہ جسارت کر سکتا ہے کہ وہ یہ کام کرے، جس طرح ہماری جیو نے تو کر دی نا جسارت. کیوں؟ کیونکہ ہمارے میں ٹالرنٹ لیول ہے، ہم اتنا ہیٹ فرینزی کا نہیں ہے، ہیٹ فرینزی. انڈیا میں پاکستان کو لے کے ہیٹ فرینزی ہے. اچھا، اب اور یہ آپ کو ریسنٹ واقعات بھی بتاتے ہیں جو اسکرمشز ہوئی ہیں، جو ایل او سی پہ پرابلمز ہوئی ہیں بٹوین دا ٹو فورسز، اور پھر وہ انڈین کی ہراسمنٹ آن آر بارڈرز اینڈ آل دیٹ. تو آپ کا میڈیا کس طرح دیوانہ وار، آپ کا میڈیا تو نہیں ہوا دیوانہ وار، بٹ انڈیا کا میڈیا کافی پاگل اور زہر اگلنے والی باتیں. تو ایسے کیسز میں تو نہ امن ہو سکتا ہے، نہ دوستی ہو سکتی ہے، نہ بھائی چارہ کہیں سے بھی بن سکتا ہے. اب having said all of this، یہ ایڈ آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے. اب یہ اس میں وہ بتایا نا کہ سین کھولا ہے انہوں نے، بارڈر ایریا بتایا کہ پاکستان اور انڈیا کی سرحد کے ایریا، ٹھیک ہے، 2 گاؤں یا 2 جو بھی لوکیشنز بتائیں. اب آپ اس میں ایک کمپیریزن رن کیجئے کہ یہ پاکستانی ٹارگٹ مارکیٹ کے لیے ہے، اور لائک اینی برانڈ، امن کی آشا از اے برانڈ نا، اور کنزیومر آپ یہ کانسیپٹ بیچ رہے ہیں. کن کو بیچ رہے ہیں؟ ٹارگٹ آڈینس کو، تاکہ وہ اس کے بارے میں کیا پازیٹیو تھنکنگ رکھیں. ٹھیک ہے، کیوں رکھیں؟ کیونکہ مائنڈ شیئر ڈیولپ کرنا ہے، ایک پرسیپشن ڈیولپ کرنا ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا ہے. یہ سب کیوں کرنا ہے آپ نے؟ یہ آپ نے اس لیے کرنا ہے کیونکہ آپ نے ایک پازیٹیو مائنڈ شیئر ڈیولپ کرنا ہے، رائٹ؟ یہ پازیٹیو مائنڈ شیئر کیوں ہے؟ کیونکہ آپ ایک ویو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وی وانٹ پیس، وی وانٹ فرینڈشپ ود انڈیا. So there should be bilateral trade, there should be, so many other things. That's the agenda, right? That's the agenda. اور اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو if it's a mutual thing by Jio and Times of India or some other NGO involved in all of this, then and if you're specifically making an ad for Pakistani target market, however this ad is made in India, still you have to keep یہی کنزیومر بیہیویئر کا کانسیپٹ ہے. اور یہیں پہ میں آپ کو پہلا اگزامپل جو دے رہی ہوں کہ یہیں پہ سارا پوائنٹ آتا ہے کہ یو ہیو ٹو کیپ کنزیومر بیہیویئر ان مائنڈ. اگر آپ اپنے کنزیومرز کو ریڈ نہیں کریں گے تو اور ایڈ اس طرح بنائیں گے جس طرح آپ چاہتے ہیں بنانا، بجائے اس کے اس طرح بنائیں جس طرح آپ کے کنزیومرز چاہتے ہیں، تاکہ پازیٹیو تھنکنگ ڈیولپ ہو اس برانڈ کے بارے میں کنزیومرز کے دل میں، دماغ میں. تو پھر کیا ہوتا ہے اگر آپ ایسا نہ کریں تو پازیٹیو نہیں ہوتا، نیگیٹو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ایک ٹاپک مشکل ہے امن کی آشا، مگر میں آپ کو پھر بھی کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں ہیٹ فرینزی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس آئسولیٹڈ پاکٹس ہیں جو بہت ہیٹ سپیچ کرتے ہیں ہر چیز کے بارے میں، مگر جنرلی اسپیکنگ Pakistanis are very easy going, laid back, although cynical. ہاں، ہمارے اوپر کوئی ہمارے دم پہ پیر رکھے گا تو پھر اس کو ضرور بتائیں گے کہ کیا ہم ہیں، مگر جب تک ہم سے کوئی مطلب ایک سلینگ ہے پاکستانی کلوکیل لینگویج کی کہ ہم سے اگر کوئی پنگا نہ لے تو ہم بھی اس کو نہیں چھیڑتے. ٹھیک ہے نا، مگر اگر لے ہی لیا ہے تو پھر آ جاؤ، ٹھیک ہے نا، ہو جائیں 2 ہاتھ، وہ علیحدہ بات. مگر انڈیا میں اس کے برعکس ہے، اسپیشلی اگر وہ جیو پولیٹیکل سیناریو میں دیکھیں، وہ ہر ایک سے پنگا لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پاکستان یہ نہیں ہے جس کے ساتھ ان کے پھڈے یا جھگڑے چل رہے ہیں. انہوں کے چائنا کے ساتھ بارڈر ایشوز ہیں، وہاں پہ چائنا کے ساتھ اکثر و بیشتر اسکرمشز ہوتی ہیں. چائنیز فورسز کبھی لے لیتی ہیں لینڈ، کبھی وہ اندر ہمت کر لیتے ہیں، پھر ان کی بڑی ٹھکائی ہوتی ہے، پھر آ جاتی ہیں اپنے اوقات پہ. پھر اگر آپ آ جائیں بنگلہ دیش کے ساتھ تو ہم سب کو پتا ہے کہ بنگلہ دیش بنا ہی کیسے. جو لوگ ہم پہ اپنے الزام ڈال رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ بات صحیح ہے کہ ہماری اپنی غلطیاں تھیں، تبھی دشمن کو موقع ملتا ہے
ویکنس کو ایکسپلور کرنے کا اور اس سے فائدہ اٹھانے کا. یہی بزنس کا رول بھی ہے. ہم جو SWOT انالیسس کرتے ہیں, اسٹرینتھ, ویکنیسز, اپرچونیٹیز اور تھریٹس, وہ ایسے ہی تو کرتے ہیں نا کہ آپ کے کمپیٹیٹر کی ویکنیس آپ کی اسٹرینتھ بن جاتی ہے. تو جیو پولیٹیکل سچویشن میں بھی ایسا ہی ہے. آپ سری لنکا کو لے لیں, سری لنکا میں بھی ٹامل ٹائیگرز جو تھے انہوں نے بڑا ہیوک مچایا ہوا تھا ود ان سری لنکا, اور سوئسائڈ بامبنگ پہلے وہیں سے شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے, جو آپ آج کل سنتے ہیں سوئسائڈ بامبرز, مسلمان کبھی پہلے سوئسائڈ بامبر یہاں پہ آئی نہیں ریس. یہ سب سارا LTTE, جافنا وغیرہ میں سری لنکا میں بڑا پرابلم کریٹ کیا. اگین میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں. مالڈیوز لے لیں, مالڈیوز میں کون سا بارڈرنگ کنٹری چھوڑا ہے جو آپ کہیں کہ واہ تو واہ. ٹھیک ہے, ابھی آپ کی جنرل نالج کے لیے دیکھیے یہ کیوں یہ زیادہ ضروری ہے. ضروری نہیں کہ ہم مارکیٹنگ پڑھیں, بزنس پڑھیں تو دنیا سے ہمارا تعلق نہیں, دنیا سے ہمارا تعلق اور گہرا بن جاتا ہے اور ہمیں پھر چیزوں کا پرسپیکٹو بہتر سمجھ میں آتا ہے. ہمارے ساتھ جو انہوں نے کیا انڈین کے حوالے سے تو وہ تو علیحدہ ہے, پوری ہر پاکستانی کو پتا ہے. ٹھیک ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارے بچوں کے ٹیکسٹ میں سے بہت ساری چیزیں اسلام کی, مسلمان ہیروز کی, فریڈم فائٹرز کی جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں اور ہسٹوریکل فیکٹ وغیرہ, یہ سب ہمارے ٹیکسٹ سے اسکول کے چلے گئے آج کل کے بچوں کے لیے. اٹس ویری انفارچونیٹ اینڈ سیڈ, رائٹ. تو اگر ابھی 3, 4 اور 5, 6 اور 8, 9 کلاس کے بچوں کو اور 9, 10 کلاس کے بچوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کو اشوکا کا پتا ہوگا اور دوسری چیزوں کا پتا ہوگا. اشوکا کون ہے؟ ان کا ہندوؤں کا کنگ تھا ایک ساؤتھ کا. اچھا خیر, ہیونگ سیڈ آل آف دس, اب ہم آپ کو بلکہ ابھی میں آپ کو اس کا ایک بیک گراؤنڈ, سوری ایک پوائنٹ ایک رہ گیا. تو میں انڈیا اور اس کے نیبرز کے ریلیشن کی بات کری تھی. اچھا, ایک نیبر کو ٹاپ کے یعنی کہ پاکستان کو ٹاپ کے آپ انڈیا افغانستان میں اٹ ہیز اے ویری بگ رول ان دا پاسٹ, اٹ ہیڈ اے ویری بگ رول ان دا پاسٹ. کیوں؟ جب سے حامد کارزائی صاحب کی حکومت آئی تھی تو انڈینز ڈیولپڈ ویری اسٹرانگ اینڈ گڈ ریلیشن شپ ود دا گورنمنٹ, کیونکہ وہ ناردرن الائنس تھا نا, اور ناردرن الائنس کے ساتھ دے ہیڈ اے ویری گڈ ریلیشن شپ. اینڈ سو واٹ دے ڈیڈ, افغانستان کی جتنی آرمڈ فورسز اور سیکورٹی فورسز ہیں ان کی ٹریننگ کا ٹھیکہ جو ہے امریکہ سے اور افغانستان سے انڈیا کو ملا تھا. اور انڈینز اس لیے انڈین آرمڈ فورسز, انڈین انٹیلیجنسیا بہت ہیویلی افغانستان میں آپریٹ کر رہی ہے. اور ہمارا یہ کہہ دینا کہ ہمارے ویسٹرن بارڈر سیف ہے, نہیں, ویسٹرن بارڈر امریکہ سے زیادہ ہمیں خطرہ وہاں پہ جو انڈین سپائز اور ملٹری ان کی کام کر رہی ہے ان سے ہے. اور یہ ایویڈنٹ ہے کیونکہ یہ پچھلے آپ کے 5-10 سال جو تھے جب سے ہم یہ وار اینڈ ٹیرر کا پارٹ بنے, جب امریکہ نے افغانستان میں اٹیک کیا, تب سے وی آر اسٹل فیسنگ ہمارے ویسٹرن فرنٹس پہ بہت سارے ایشوز ہیں. اور اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ایسٹرن فرنٹ پہ انڈیا ذرا خاموش ہے کیونکہ وہ وہاں پہ ایکٹیو ہے فی الحال کے لیے. تو ٹھیک ہے نا جی. تو اب خیر, کمنگ بیک ٹو دس ایڈ, یہ سارے پیراہے کو, پرسپیکٹو کو, یہ ساری خبریں مجھے کسی اس سے نہیں ملی. یہ ساری خبریں وہ ہیں جو آپ کے اخباروں میں آتی ہیں. یہ ساری خبریں وہ ہیں جو پاکستان کے تمام وہ لوگ جو اخبار پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں ان کو پتا ہے, یا خبریں سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے. ٹھیک ہے. سو دس از سم تھنگ ناٹ مطلب کہ کتاب کھول کے, والیوم کھول کے, کوئی خاص پیج نکال کے میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا. تو اب اگر آپ موازنہ کریں نا تو کیا آپ کو دکھا ہے, ایک آدمی کہہ رہا ہے دوربین سے دیکھ کے ہاں مجھے پتا چل گیا. ٹھیک ہے جی. اب وہ ایک گیم کھیلتے ہیں کہ جی وہ اشاروں میں آپ سمجھیں, اور اشارہ کون کر رہے ہیں؟ اشارہ اکراس دا بارڈر یعنی کہ پاکستانی کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں پہ وہ امرجیت کو ایسا نام لیا تو اسے آپ نے زیوم کیا کہ یہ انڈین سائڈ ہے, جو کہ آپ نے صحیح زیوم کیا. ٹھیک ہے. آپ کون ہیں؟ یعنی کہ پاکستانی ٹارگٹ آڈینس. ادھر سے وہ اشارے جو کر رہے ہیں جو ایک بوڑھے شخص ہیں وہ کون ہیں؟ وہ پاکستان کو بتایا. اب آپ کو میں یہاں پہ اوپننگ نوٹ ایز اے کنزیومر بتا رہی ہوں, پاکستانی کنزیومرز ہاؤ ڈڈ دے فیل اباؤٹ وین دے ویوڈ دس ایڈ. کیونکہ یہ ایڈ بھی 2 دفعہ چلا اور اس کے بعد بند ہو گیا.
ٹھیک ہے نا. یہ جیو اپنے ہی چینل پہ چلا نہیں سکا کیونکہ یہ ایڈ اور تو کہیں چلا نہیں. یہ جو کانسیپٹ ہے, یہ جو پروگیٹو ہے, یہ جیو نیوز کا ہے, یہاں پہ جنگ گروپ کا. تو انہوں نے ہی اپنی چینلز پہ چلانا تھا, تو ان کے اپنی چینل پہ بھی یہ 2 سے زیادہ نہیں دفعہ چل سکا کیونکہ ایکسٹریم آؤٹ کرائی آئے پبلک کی طرف سے. میں نے جیسے کہا نا, ہم ٹھنڈے لوگ ہیں, مزاج کے لوگ ہیں, مگر اگر ہم سے کوئی پنگا لے لے تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تم نے انگلی کی ہے تو پھر آپ بھگتو. تو ان کو بتایا کہ نہیں جی آپ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں, اور ہاتھ ہولا ہی رکھیں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ بابا جی صاحب ہیں اور وہ ایک پوڈیم پہ, میک شفٹ پوڈیم پہ کھڑے ہیں, اور وہ بتا رہے ہیں دل والے دلہنیاں لے جائیں گے کا سائن لینگویج میں, کہ انہوں نے یہ گانا سننا ہے دل والے دلہنیاں لے جائیں گے کا, ٹھیک ہے نا. تو وہ پورے نخرے وخرے آپ نے سارا کچھ وہ دیکھا ہوگا, اور ان کو ایک آڈینس انہی کے گھر والے, محلے والے, دوست احباب شیئر کر رہے ہیں, اور وہ تمام حضرات بھی بوڑھے حضرات ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بھی بات صحیح ہے, بچیاں بیٹھی ہیں اور وہ اب یہ تمام میں نے بچیاں, بوڑھے حضرات, دوست احباب وغیرہ, اور وہ خود بابا جی, ان کے حلیوں کو دیکھ کے, کیونکہ میں پاکستانی ہوں, آپ بھی ہیں, آپ نے بھی ابھی ایڈ دیکھا, ان کے حلیوں کو دیکھ کے آپ کو کیا لگا کہ یہ کہاں کے رہنے والے ہوں گے؟ مجھے ایسا لگا, اور ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, مگر مجھے سے مراد یہ کہ majority of Pakistanis who viewed this ad, when they looked at that, they thought that all these people belong to Pashtun speaking community, یا مطلب یہ پٹھان ہیں, بلوچی تو نہیں کہوں گی, ہاں پٹھان ہیں یہ, ان کے حلیے سے, ان کی ڈریسنگ سے یہ پٹھان لگے, ٹھیک ہے, ونڈرفل. اچھا, اب یہ پاکستان کا اور انڈیا کا بارڈر کیسے؟ پاکستان کا ایسٹرن بارڈر جا کے لگتا ہے انڈیا کے ویسٹرن بارڈر سے, ٹھیک ہے نا, فرام کشمیر ڈاؤن ٹو کراچی, ڈاؤن ٹو سندھ, ٹھیک ہے نا. اب ہمارا ایسٹرن بارڈر لگتا ہے, اور آپ کا فرونٹیئر کہاں پہ؟ کے پی کے, جسے اب ہم نام دیا خیبر پختونخوا, پہلے NWFP ہوتا تھا. یہ کہاں پہ جی؟ یہ تو ہیں آپ کے ویسٹرن بارڈر پہ, ٹھیک ہے نا جی, جو افغانستان سے لگتا ہے. آپ کے ایسٹرن بارڈر پہ انڈیا سے کے پی کے نہیں لگتا, رائٹ. مگر انہوں نے دکھایا ہے ایک ڈیزرٹ ایریا آن بوتھ سائڈس. انڈیا کا سائڈ جو ہے ڈیزرٹ ایریا کا, وہ ڈیولپڈ ہے, کہ بلڈنگز ہیں, انفراسٹرکچر ہے, فون شون ہے, ریڈیو ویڈیو ہے, ہر چیز ہے نا وہاں پہ, اور خوشحالی بھی ہے, لوگ بھی اچھے کپڑے وپڑوں میں ہیں, حالات میں بھی ہیں, چیئرفل بھی ہیں. آن دی ادر ہینڈ جو انہوں نے پاکستان کا دکھایا, پہلے تو انہوں نے دکھایا ایک پٹھان کمیونٹی دکھائی رہتے ہوئے, اور پھر وہ ریگستان بتایا, تو وہ صحرا جو ہے چٹیل صحرا ہے, نہ اس میں کوئی وہاں پہ انفراسٹرکچر ہے, نہ کوئی فون ہے, نہ کوئی اور کوئی گاڑی تک دور کی بات ہے وہ بھی نہیں ہے. اور کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب خانہ بدوش کی طرح رہ رہے ہیں, ٹینٹوں شنٹوں میں رہ رہے ہیں, کچی آبادیوں میں رہ رہے ہیں, اور وہ جو میک شفٹ انہوں نے بنایا ہے وہ بھی ایک صندوق پہ کھڑے ہیں کوئی, وہ بابا جی. تو پہلی بات جو لوگوں نے نوٹ کی, اس کے لیے راکٹ سائنس یا ایٹلس میپ وغیرہ نہیں چاہیے, وہ یہ کہ بھائی ہیلو, کدھر؟ پٹھان ایسٹرن بارڈر پہ, کیا خانہ بدوش؟ نہیں. صحرا میں؟ نہیں. ہمیں اپنے گھر والوں کا نہیں پتا کیا؟ ہم ادھر کوئی بے خبر نہیں ہے ستے ہوئے کہ باہر کے لوگ ہمیں بتائیں گے کہ ہمارا پٹھان جو ہے ادھر صحرا میں کھڑا ہے, اور وہ ایز اے لیونگ ریزیڈنٹ آف دیٹ ایریا. نہیں بھائی نہیں, ویسے تو پاکستان پورا ان کا ہے, جہاں مرضی جو جائے, مگر ہر ریجن کے پہن سہن, یہی تو سب کلچرز ہے نا, یہی تو کلچر, مین کلچر سے سب کلچر ہیں. کیا آپ کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ بات چیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کون سے ایریا سے بلانگ کرتا ہے. دیٹ از دا بیوٹی آف کلچر. تو آپ صحرا بتا رہے ہیں, آپ ایسٹرن بارڈر بتا رہے ہیں, اور آپ نے بتایا کون ہے؟ پٹھان بھائی لوگ. یہ کیسے؟ وہ تو یہ اپنے لوگ تو غلطی نہیں کر سکتے نا, تو وہ انڈینز کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے ہاں ہر ہیرو خان ہی ہوتا ہے, اور وہ خان سمجھتے ہیں کہ وہ ادھر سے خان ہے, پتہ نہیں وہ کہاں کے خان ہے, مگر اینی ویز خان ہوتے ہیں.
Having said that, پھر اس کے بعد انہوں نے انڈینز نے کیا ظلم کیا اس ایڈ میں، اور دکھا وہ پاکستانیوں کو رہے ہیں کہ وہ بابا جی صاحب نخرے کر رہے ہیں، ڈانس گانا سننا چاہ رہے ہیں. آپ سچے دل سے بتائیں، آپ کے گھر میں بھی بڑے ہیں، میرے گھر میں بھی بڑے ہیں، ہم سب کے گھر میں بڑے ہیں، اور ہم ارد گرد بھی دیکھتے ہیں، گھروں سے باہر نکل کے بھی دیکھتے ہیں. ہمارے بڑے ایسے نہیں ہوتے. ہمارے بڑے ایک عمر میں پہنچ کے اتنی رحمت ہوتے ہیں نا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بڑے جو ہیں باعث رحمت ہوتے ہیں، جن کے گھر میں ہو ان کو ان کا بہت، یہ تو اللہ کا حکم ہے. تو باعث رحمت سے مراد یہ کہ وہ تو واقعی میں رحمتوں والے ہوتے ہیں بڑے لوگ. وہ ایسے نہیں ہوتے نا. اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا جائز بات ہے، مگر پورے محلے کے سامنے کھڑے ہو کہ وہ کاجول اور شاہ رخ خان کی نقل اتار کے بتائیں یہ گانا چلاؤ، نہیں بھائی، اتنی نہیں ہو رہی. یعنی کہ تم ہمیں یہ کانسیپٹ بیچ رہے ہو اور تم ہمارے بڑوں کی بے عزتی کر رہے ہو. کیوں؟ ٹھیک ہے، وہ اٹس اے ویری ویل ایکسیکیوٹیڈ ایڈ، اٹس اے ویری ویل تھاٹ آف این ایڈ، مگر تم پاکستانیوں کے لیے بیچ رہے ہو اور پاکستانی بنا کے بیچ رہے ہو اور پاکستانی دکھا رہے ہو، تو تم اس میں عزت تو ہمیں کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہی. ایک تو تم نے ہمیں بتایا کہ ہم ہیں ہی بدحال، ہم معاشی بدحالی ہے تمہارے مقابلے میں. ابھی جا یار، آپ واقعی میں ذرا سا اگر ہوش کے ناخن لے کے تمام بائسز کو ہٹا کے آپ ایک دفعہ اسٹڈی کیجئے گا. اگر کبھی آپ کو انڈیا جانے کا موقع ہو تب بھی، انڈیا بے شک ہم سے بہت بڑا ہے ملک، انڈیا میں بے شک معاشی حالات بہت بہتر ہیں، مگر انڈیا کا انفراسٹرکچر ہم سے بہتر نہیں ہے. ہمارا نیٹ ورک آف روڈز، ہماری ٹیلی ڈینسٹی جو فون موبائل ہے وہ، اور بہت اور جو استھیٹک ہے کنزیومرز کا استھیٹک سینس، وہ بہت اعلیٰ ہے، وہ کہیں درجے بہتر ہے انڈین سے. ٹھیک ہے، تو اس ایڈ میں دیکھ کے سوائے مجھے یہ معلوم ہونے کے کہ ہم کتنے برے حال ہیں، کہ ہم ڈیسٹیٹیوٹ حوالے سے ہیں، کہ نہ ہمارے ریڈیوز ہیں، نہ ہمارے پاس فون ہے، نہ کچھ سائن لینگویج چل رہی ہے بتانے کے لیے. ٹھیک ہے، وہ ظاہر بات ہے کراس بارڈر تو فون نہیں لگے گا، مگر سائن ہمارے پاس وہ بھی، مگر ہمارے پاس کوئی کھمبا بھی نہیں ہے نا فون کا. ٹھیک ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ریڈیو، نہ ہمارے پاس سرسبز شاداب کھیت ہیں. وہ کوئی ایک ایریا انہوں نے بتا دیا، راجستھان جو بھی بارڈر. چلیے سندھ کا ایریا بتا دیا، صحرا کہاں پہ آئے گا؟ سندھ میں ہے نا زیادہ تر تھر وار کا ایریا، اور وہاں پہ آپ نے ان کو کوٹ پہنا کے پٹھان بھائیوں کو بٹھایا ہوا ہے، جو کہ صحرا، جو کہ گرم ترین علاقہ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک، اور اس پہ آپ نے ہمارے بوڑھوں کی بے عزتی کی ہے. ہمارے بوڑھوں کو ہم زیادہ تر کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ رسول اور عبادت کرتے ہوئے، اللہ رسول کا ذکر کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے، اخبار پڑھیں گے، کتاب پڑھیں گے، بتائیں گے اچھی اچھی چیزیں. مگر یہ گانے وانے پورے محلے کے سامنے کھڑے ہو کے بچے دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں بابا جی کو. نہیں بھائی، یہ تو زیادتی کر دی نا. تو انڈینز نے تو کی وہ تو ٹھیک ہے، وہ they don't know us. مگر زیادتی کس نے کی؟ ہمارے ساتھ، ہمارے اپنوں نے، یعنی کہ جنگ گروپ والوں نے. بھائی تمہیں نہیں پتا، چلو تمہیں ایڈورٹائزنگ کا نہیں پتا، چلو تمہیں کنزیومر بیہیویئر کا نہیں پتا، بٹ یو ٹرائنگ. دا بیسک رول آف تھم از کہ آپ پازیٹیو چیز کوئی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اچھی چیزیں لے کے آئیں گے نا. آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو دھوتی اور اس میں تو نہیں، بنیان میں تو نہیں چلے جاتے. آپ کپڑے پہن کے کنگا شنگا کر کے خوشبو لگا کے پھر کسی کے گھر جاتے ہیں نا، تاکہ آپ کے گھر کی عزت بنے، آپ کی عزت بنے، آپ کے بارے میں دوسرے لوگ اچھا سوچیں سمجھیں. آپ اچھی طرح بات کریں گے، جاتی تو تڑاک سے تو نہیں بات کریں گے نا کسی سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، بالکل اسی طرح برانڈز بھی جب ٹارگٹ آڈینس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ they put the best foot forward because they are selling themselves. اب یہاں پہ برانڈ امن کی آشا ہے جو کہ کانسیپٹ ہے، تو they are selling it. If they are selling it تو you have to put your best foot forward. Best foot forward میں نے جیسے کہ آپ کو اس لیکچر میں بارہا کہا ہے کہ consumers of Pakistan are most cynical. They critically evaluate and come to a decision, right? And this is an amazing thing.
ویسے تو ہر جگہ کے ہوں گے، مگر ہم ہر چیز جو برانڈ والے ہم پہ تھوپیں وہ ہم نہیں لیتے، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ میں ہو، چاہے وہ ایڈ میں ہو، چاہے وہ کسی چیز میں. سو وی critically evaluate and we come to a decision کہ this is good اور this is bad, right؟ کہنے کے بعد، اور جیو تو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ہے، وہ تو پرنٹ میں ہے، الیکٹرانک میں ہے، اس کے باوجود اتنی بڑی بونگی. تو ان کو آڈینس نے بتا دیا کہ یہ بونگی تھی، لہذا آپ اس کو جو ہے ایک طرف کر لیں، جو ان کو کرنا پڑا. بارہا آپ ابھی بھی اگر کبھی جیو دیکھیں تو آپ کو امن کی آشا کی آواز کرتے ہوئے سنائی دے گی. وہ اس لیے کہ جب اللہ کی کرنی ہے، جب جیو والے جو ہے امن کی آشا کی شروع کرتے ہیں تو انڈیا ہمارے ساتھ پنگے لے لیتا ہے، تو پھر امن کی آشا کر کے رہ جاتی ہے ان کی، جیو والوں کی. کیونکہ میں نے جیسے کہا ٹائمز آف انڈیا کو یہ شوق نہیں ہے انڈیا میں، یہ صرف پاکستان کے لیے مہربانی امن کی آشا کا. اور پھر یہ انڈیا پنگے لے لیتا ہے، امن کی آشا وہیں کی وہیں رہ جاتی، تو سے جا کے اب فل سکیل آواز پہ وہ پہنچے ہی نہیں ہے. تو یہ آپ کو ایک ایگزامپل بتائی تھی کہ کنزیومر بیہیویئر، اف یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ یور کنزیومرز اینڈ دس از واٹ ریئلی ہیپنس، تو پھر آپ کے ساتھ نقصانات کیا ہوتے ہیں. اچھا یہ کمپوننٹس آف اے مارکیٹنگ پلان، اس کو صرف ریکیپ کریں کہ مارکیٹنگ پلان ان ایسنس بہت معنی رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا. اوور آل گولز آف دا پلان، یعنی کہ پلان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، مارکیٹنگ آبجیکٹیوز، پھر اس کے اندر مارکیٹنگ آبجیکٹیوز کیا معنی رکھتے ہیں، مارکیٹنگ اسٹریٹجی آپ ان آبجیکٹیوز کے بیس پہ کیا بناتے ہیں، سچویشنل انالیسز، انوائرمنٹل جو ہے اور ود ان کمپنی کیا ہے، پرابلمز اینڈ اپرچونیٹیز کیا ہیں سوٹ کے حوالے سے، فائنینشیل پلان کیا ہے جو بیک اپ کرے گا آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو، اور اس کے لیے آپ نے کیا ریسرچ کی ہے. تو ریسرچ کے حوالے سے میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہوں گی کہ ریسرچ از بیسکلی about the consumers, about the competition, about the market factors, right? So consumers، دیکھیں تین چیزیں ہیں جو بہت معنی رکھتی ہیں برانڈ کے لیے. ایک وہ خود کیا ہے برانڈ، جس میں پرسنالٹی آ جاتی ہے، کلچر آ جاتا ہے، ہیریٹیج آ جاتا ہے، کنٹری آف اوریجن آ جاتا ہے، امیج آ جاتا ہے، آئیڈینٹی آ جاتی ہے. تو یہ اپنے حوالے سے. دوسرا ہے کمپٹیشن، کہ کمپیٹیٹرز کون ہیں، کیا ہیں، کیا مارکیٹ شیئر ہے، کیا ان کی آئیڈیالوجی ہے، کیا ان کی آئیڈینٹی ہے، کیا ان کی پوزیشننگ ہے، کیا ان کی پرسنالٹی ہے، رائٹ. تیسرے اور بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کنزیومرز. کون ہے میرے کنزیومرز، ٹارگٹ آڈینس کون ہے، کیا پروفائل ہے ان کا، کیا سائیکوگرافکس ہیں ان کی، کیا ڈیموگرافکس ہیں ان کی، رائٹ، کیا ان کا امیج ہے، کیا ان کی پرسنالٹی ہے، رائٹ. What are they looking for in a brand? How do they want it? When do they want it? Why do they want it? Where do they want it? یہ تمام اہم پہلو ہیں. تو ریسرچ جو ہے نا is vital for any successful strategy to be implemented. آپ کو ایک اور انڈین ایڈ دکھاتے ہیں اور یہ ہے فیویکول کا، ٹھیک ہے. ہیئر the difference is کہ ٹارگٹ آڈینس جو ہے وہ انڈین سے. Have a look and then we would discuss this ad. اچھا جی، ابھی آپ نے یہ ایڈ دیکھا فیویکول. فیویکول جس طرح پاکستان از ایکولنٹ ٹو واٹ، یہ ایک انڈسٹری گلو ہے، انڈسٹریل، مطلب کہنے کا مقصد جس طرح ہیوی ڈیوٹی گلو نہیں ہوتا، گم، ہمارے پاس سمد بانڈ ہے، ایلفی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کا فیویکول انڈین ورژن ہے اور انڈین ٹارگٹ آڈینس کے لیے آبویسلی. اچھا اب میں نے آپ سے کہا نا کہ ایز کمپیئر ٹو پاکستان، انڈینز اپنے ایڈس میں ہیومر بہت یوز کرتے ہیں.
اور سلائس آف لائف بھی یوز کرتے ہیں مگر سب سے زیادہ ہیومر ہوتا ہے ان کا, ٹھیک ہے. آن دی ادر ہینڈ پاکستانی سلائس آف لائف زیادہ یوز کرتے ہیں, ایموشنل سائڈ زیادہ یوز کرتے ہیں, اور ہیومر ہمارے پاس کم ہوتا ہے. اور میں آپ کو گنے چنے ایڈز ہیں اور وہ بناتے ہیں وہ کنسسٹنٹ ہے. آئی مین لائک امیزنگ. ایک یو فون ہے پرائم ایگزامپل ہمارے پاس ہیومر یوز کرنے کے لیے, اور ایک ہے ہمارے پاس سروس بھی بڑا اچھا ہیومر یوز کرتا ہے. خیر انڈیا میں تو یہ بڑا کامن ہے. فیویکول کے ایڈز بھی تھرو آؤٹ اگر آپ دیکھیں تو دے آر ہیومر بیسڈ, ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ایڈ ہے کہ وہ کہتے ہیں صحیح جوڑ والا, پکا جوڑ جیسے کہتے ہیں, تو یہ ہمیشہ وہ دکھاتے ہیں کہ اب آپ نے یہ پورا سین دیکھا, انہوں نے دکھایا بس میں لوگ بیٹھے ہیں کس طرح ہل رہے ہیں, کہ بمپی روڈ ہے کتنی, اور بار بار وہ ادھر ادھر دھکے کھا رہے ہیں ڈرائیور سمیت ہیں, اور وہ پورا آپ سین دیکھ وہ انہوں نے ایک ماحول بنایا کہ یو آر انٹو اٹ, کہ یو کین فیل دا بمپس آن دا روڈ, کتنی بمپی ہے. تو اور پھر انہوں نے بتایا اوپر بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اسی طرح ہل رہے ہیں مگر گر کوئی نہیں رہا, گر ایک چیز اس بس سے نہیں رہی ہے. کہ مرغی بھی لے لیں, انڈا بھی لے لیں, کچھ نہیں گر رہا, ایوری تھنگ از انٹیکٹ, ٹھیک ہے. ہلن جاسلنگ وغیرہ ہو رہی ہے, ہل رہے ہیں جل رہے ہیں مگر گر کوئی بھی نہیں رہا. اور اس کا ایک انہوں نے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ریزن بتایا کہ پیچھے سے پٹی بورڈ لگا ہوا ہے, وہ بینر, وہ ایڈورٹائزنگ کا فیویکول کا, ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ بورڈ نام جو ہے نا وہی انف ہو جاتا ہے ٹو کائنڈ آف اسٹک دم ٹوگیدر. تو وہ ایک ہیومر اپیل لی ہے انہوں نے. تو یہ فیویکول کا انڈین ایڈ اگین دس از بیسڈ آن ہیومر. اور جیسے میں نے کہا کہ ان کا ایک بڑا فیمس گلو ہے یہ ہیوی ڈیوٹی قسم کا. آپ کو ایک اور ہیومر بیسڈ ایڈ, اگین دس از فرام انڈیا, جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ وہ ہیومر کتنے یوز کرتے ہیں. ٹاٹا کا ہے ایڈ, اور ٹاٹا کا آٹوموبیل سیکٹر کے سائٹ پہ ہے انڈسٹری کا. اور آٹوموبیل انڈسٹری میں بھی اگر آپ ٹاٹا کی چلے جائیں تو اس میں انہوں نے ایک گاڑی ہے ان کی انڈیکا, تو انڈیکا کا ایڈ دیکھیے گا and then we'll discuss, ٹھیک ہے نا. You know Katrina, the supermodel, she proposed to me, but I said nope. So, what are your hobbies? Well, let's see, capturing man-eating tigers, speaking bird languages, but hey, I'm still working on it. Mumbai! Nah, I hate coming to Mumbai. Parking is such a big problem for my aircraft. Sir, you're a genius. 702. I love you. I really do. The Indica V2. It's got more space, more style, better safety, and gives more mileage than any other car in its class. Indica V2. Truly, mocha burger. Must be true. اوکے, آپ نے انڈیکا کا ایڈ دیکھا, جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہیومر بیسڈ ہے, اور ٹاٹا کا یہ ایک برانڈ ہے گاڑیوں کا. اور پھر وہ پورا اگر آپ نے دیکھا کہ وہ گپے مار رہا ہوتا ہے وہ لڑکا جو ہے کہ یار یہ تو میں یوں شیروں سے دوستی ہے ان کی زبان سمجھتا ہوں, اور ہیلی کاپٹر لینڈ کر رہا ہوں, یہ, اور اس کو ہر بات جو وہ کرتا ہے اس میں دیکھیں پورا ایڈ بلڈ کیا ہے نا. اور جو وہ بات اس طرح کی بونگی مارتا ہے تو اس کو ایک مکہ پڑتا ہے, جو بات کرتا ہے بیچارہ موقع پڑتا ہے. پھر وہ کہتا ہے انڈیکا گاڑی کے شو روم میں ہوتا ہے اور اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے کہ اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے, اور پھر وہ تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے, ویٹ کرتا ہے کہ موقع پڑے گا, موقع نہیں پڑتا, وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے. پھر وہ آپ سے کہتا ہے کہ اٹ مسٹ بی ٹرو, رائٹ, کہ یعنی کہ موقع نہیں پڑا, ورنہ ہر میرے جھوٹ پہ موقع پڑتا ہے مجھے, تو اگر موقع نہیں پڑا تو اس کا مطلب یہ صحیح ہے. تو یہ ایک another بیوٹیفل وے. یہ ایڈ جو ہے بڑا سکسیسفل تھا, اس کو کافی ایوارڈز ملے ایشین لیول پہ. اٹ واز ویری مچ اپریشیٹڈ اینڈ لائکڈ, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ آپ کو دکھانا تھا کہ انڈرسٹینڈنگ کنزیومرز اور انڈینس, آئی کانٹ سے دیٹ دے لائک ہیومر, مگر وہ بہت سٹائر وغیرہ ان کو پسند ہے. تو حالانکہ ان کی کامیڈی سائڈ کی انڈسٹری از ناٹ دیٹ, وہ جو کہتے ہیں نا سکسیسفل, مگر دا آڈینس ہاؤ ایور, آپ اس کی موویز میں بھی دیکھتے ہیں, ان کے ڈراماز میں بھی, یا وہ ان کے جو شوز ہوتے ہیں اسپیسیفکلی کامیڈی سرکس, ابھی ریسنٹلی جو
پچھلے کچھ سالوں سے شروع ہوئے، تو اس پہ آپ کو نظر آئے گا. تو آڈینس، انڈین آڈینس جنرلی لائکس، ہو ڈزنٹ لائک ہیومر، مطلب ہیومر تو ہر جگہ ہی پسند کیا جاتا ہے نا. تو ایک چیز کو ایک فنی کر کے پیش کرنا. تو یہ آپ کو ایک دو ایگزامپلس انڈینس دکھائیں جو ہیومر بیس تھیں، اینڈ وائی دے ور اپریشیٹڈ بائی دی انڈین ٹارگیٹ آڈینس. یہ آپ کو اس کے ریزننگ دیے. ایک اور انڈین ایڈ آپ کو دکھا رہی ہوں، جسٹ ٹو گیو یو اے فلیور آف what India does in terms of advertisements. سب سے بڑی ایڈورٹائزنگ انڈسٹری ہے دنیا میں انڈیا کی، اور سب سے کافی پرانی بھی ہے. they're working at it for quite some time. اور سب سے زیادہ ایڈز انڈیا میں بنتے ہیں، سب سے زیادہ فلمیں انڈیا میں بنتی ہیں. باہر کے لوگ آتے ہیں اس انڈسٹری، ان انڈسٹریز سے انڈیا میں کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ ایڈ دیکھیے گا، یہ نرما کا ہے، یہ ڈٹرجنٹ ہے، اور یہ ہیومر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہیو اے لک. نرما واشنگ پاؤڈر، نرما دودھ سی سفیدی، نرما سے آئے رنگین کپڑا بھی کھل کھل جائے. وہ دیکھو سب کی پسند نرما واشنگ پاؤڈر، نرما. نرما اچھا جی، یہ ایڈ آپ نے دیکھا. اگین جیسے میں نے کہا کہ اس میں ہیومر نہیں ہے. اچھا، اس ایڈ میں بیفور آئی ایکسپلین ٹو یو، اس ایڈ کے اینڈ میں آپ نے وہ نرما ڈٹرجنٹ جو ہے، ان کا لوکل ڈٹرجنٹ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس انفارچونیٹلی لوکل کہتے ہیں نا انڈیجنس ڈٹرجنٹ پاؤڈر میں نہیں ہے، ورنہ ہمارے پاس انڈسٹری میں ضرور ہیں. اور کس صورت میں ہیں؟ کیکس میں ہیں، سوئیوں میں ہیں. کیکس یعنی کہ جو صابن ہوتا ہے کپڑے دھونے والا، اس میں تو بہت ہیں، لاڈو، بہو، یہ سوپس بڑے مشہور ہیں. گائے سوپ بہت مشہور ہے، ایک آئیکونک سٹیٹس ہے اس کا گائے سوپ کا اپنی کیٹیگری میں. مگر ڈٹرجنٹ میں ہاؤ ایور دے ہیو ناٹ بین سکسیزفل، آئے بھی نہیں، تو ہمارے پاس ویسے نہیں. تو خیر، نرما جو ہے ان کا صابن کی ٹکیا میں بھی آتا ہے اور ڈٹرجنٹ پالی پیکس میں بھی آتا ہے. اب میں آپ کو سے بتا رہی ہوں، اس کی پیکیجنگ دیکھی ہے آپ نے، ایک آرڈنری سی نا، آپ کے ایستھیٹکس کے لحاظ سے، ان کے ایستھیٹکس کے لحاظ سے دے ویری ہیپی اینڈ دیٹس وائی دے ہیو ناٹ ریویمپڈ اٹ. پاکستانی آڈینس، اس لیے میں کہہ رہی ہوں ٹارگیٹ آڈینس کنزیومرز جو ہیں بہت ایستھیٹکس ہیں، کلر وائز، چیزوں کے وائز، جیومیٹریکل سیمیٹری کے وائز. انڈینز however اس میں اتنے ہم سے زیادہ آگے نہیں ہیں پاکستانی کنزیومر سے. تو خیر، یہ نرما انڈیجنس برانڈ ہے، بہت پرانا برانڈ ہے، پری پارٹیشن ڈیز سے پہلے کا. تو اور وہ اس کی ایک اپنی مارکیٹ ہے، اور جب یہ انٹرنیشنل پلیئرز آنے سے پہلے تو بہت اسٹرانگ مارکیٹ تھی اس کی. خیر اینی ویز، یہ ایڈ اور نرما کے ایڈ آتے ہی رہتے ہیں. ان کے ایک بہت پاپولر اس سے پہلے جنگل بھی تھا. اب یہاں پہ ایک فینٹیسی ہے، ایک فیئر فیکٹر ہے، بٹ امیزنگ، رائٹ، امیزنگ کائنڈ آف اے تھنگ. اس میں جو سنیماٹوگرافی ہے، اس میں جو ٹیکنیک یوز کی گئی ہے، دیٹ از سمپلی کہتے ہیں نا آؤٹ اسٹینڈنگ. اور یہ ایڈ بھی، یہ تینوں ایڈ بھی جو اس سے پہلے ہم نے دیکھے ہیں، انڈیکا کے اور فیویکول کے اور نرما کی، یہ ایوارڈ وننگ ایڈز ہیں جو آپ کو میں یہاں پہ شیئر کیے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں وہ جو کہتی نا، وہ ڈرٹ اٹھتا ہے، وہ جو کیچڑ ہے، تو وہ پیچھے مڑ کے کہتی ہے خبردار. کہ سو انڈین آڈینس کوڈ ریلیٹ ٹو یہ خبردار والا چیز. وہ کیونکہ یو پوائنٹ دا فنگر. پہلے ہم کہتے ہیں نا انگلی نہ دکھاؤ، باہر کے ویسٹرن کلچر میں اسپیشلی یہ کہ یو ڈونٹ پوائنٹ فنگرس. ہمارے اگر آپ جتنے ایسٹ کی طرف آ جائیں، جس میں چائنیز بھی ہیں، جاپنیز بھی ہیں، اور مڈل ایسٹرن بھی ہیں، ہم بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، اور یہ انڈینز بھی ہیں، ہمارے ہاں انگلیاں بڑی دکھائی جاتی ہیں. تو یہ جتنے ہائی کانٹیکٹ کلچرز ہیں نا، اس میں ٹو میک اے پوائنٹ، not necessary that we have insult at hand, but just to point out, just to focus, just to make an emphasis, ہم انگلی بہت
یہ انگلی بہت یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد ہے اس نے کہا کہ خبردار جو تم نے کام کیا, مطلب خبردار جو تم نے میرے کپڑے گندے کیے. تو وہ ہیبت سے کیچڑ جو ہے فریز ہو جاتا ہے اس میں. کس چیز کی ہیبت ہے؟ وہ ہیبت ہے کہ وہ خاتون نے نرما سے کپڑے اپنے دھوئے ہوئے ہیں, تو نرما کا اتنا پاور ہے, نرما کا اتنا ایفیکٹ ہے کہ وہ اس کیچڑ کو وہ اس سے ڈر گیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ اس کو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں بھائی نہیں, نرما کے دھلے ہوئے کپڑوں کو میں گندا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو اٹس فروزن ان ٹائم. ہاں, اور پھر وہ خاتون چلی جاتی ہیں, ظاہری بات ہے ان کے جانے کے بعد وہ کیچڑ اپنے نارمل یوزول اس پہ فال کرتا ہے اور وہ جو بھی سامنے ہوتا ہے اس کے اوپر گر جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو اگین ناٹ اے ہیومر ون بٹ این ایکولی گڈ ون آپ کو ایک ایڈ دکھایا. ایڈورٹائزنگ ٹاسکس کیا ہیں؟ ایڈورٹائزنگ ٹاسکس ریلیٹڈ ٹو مارکیٹنگ پلان, پراسپیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن, کنزیومر موٹیویشنز. پراسپیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن یعنی کہ ٹارگٹ آڈینس, کنزیومر موٹیویشنز یعنی کہ ہم نے موٹیویشن پڑھا ہوا ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا چیز ہے جو کنزیومر کو موٹیویٹ کرے گی میرا برانڈ لینے کے لیے ایز کمپیئر ٹو مائی کمپیٹیٹرز. ٹھیک ہے, پھر ایڈورٹائزنگ ایکسیکیوشن, تو یہ تمام چیزیں ان کنزیومر کی موٹیویشن, ٹارگٹ آڈینس کو آئیڈینٹیفائی کیا پہلے, ان کا سائیکوگرافک پروفائل, ڈیموگرافک پروفائل, سارا کچھ بنا کے, بیہیویئرسٹک پروفائل بنا کے, پھر ان ٹارگٹ آڈینس کا یعنی کہ جو پرائمری ٹارگٹ آڈینس ہے ان کا میں نے بتانا ہے کہ what should or what would motivate them to have a favorable opinion about my brand as compared to my competition brands. پھر اس کے لحاظ سے دیکھتے ہوئے ایڈورٹائزنگ کی ایکسیکیوشن ہوگی, یعنی کہ اپیلز اور فریم ورکس کون سے یوز ہوں گے, کس طرح اس کو ایکسیکیوٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, کیا اسٹوری بورڈنگ ہوگی, اس کے لحاظ سے ایڈورٹائزنگ بجٹ مختص ہوگا. پھر ایلوکیشن آف فنڈز ہوں گے, رینٹ ڈسبرسمنٹ وغیرہ. تو ایڈورٹائزنگ کے ساتھ اور کیا بی ٹی ایل اے ٹی ایل ایکٹیویٹیز چلیں گی. تو یہ تمام فیکٹرز کو دیکھیں تو ایڈورٹائزنگ ٹاسک دیٹ ریلیٹ ٹو مارکیٹنگ پلان آر آل آف دیز, اور یہ 4 P's میں پروموشن کے سائٹ پہ یہ آ جائے گا. اب آپ کو 3 ایڈز آپ دیکھیں گے. عزم عالی شان, یہ کانسیپٹ ہے جیسا جیو کا تھا نا من کی آشا, تو ایک این جی او کا تھا. عزم عالی شان ایک این جی او ہے, انہوں نے اپنے دس انٹائر کانسیپٹ, آپ اگر نیٹ پہ گوگل کریں گے اس کو تو یو وڈ فائنڈ عزم عالی شان کیا ہے, مگر دا انٹائر کانسیپٹ از ٹو ریوائیو پاکستانی سیلف ریسپیکٹ, right, as Pakistanis for Pakistan. It's been a wonderful project, so please do have a look, pay the website a visit so you would know what they're doing. تو انہوں نے اپنی کیمپین چلائی تھی اور یہ بس ایک ون ٹائم کیمپین تھی, but again very beautiful. کہ ہاں نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے مگر جب ہوتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے, اور ہم میں کون کہتا ہے کہ اچھے لوگ نہیں ہیں, اچھے لوگ ہیں. تو یہ وہی چیز ہائی لائٹ کر رہا ہے اس فیکٹر کو, اور پلیز ہیو اے لک ایٹ دا کیمپین. تھینک یو. غلطی ہو گئی یار, چھوڑ دو, غریب آدمی ہے. بیٹا بات تو سنو, جانے دو بہت, جانے دو. آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ میرا عزم برداشت. آئیں کچھ اچھا کرنے کا عزم کریں اور خود سے تبدیلی کا آغاز کریں. عزم عالی شان, عزم پاکستان. جی سر, جی ہلو. اس میں تھوڑے سے چیزیں, پر آپ کا کام ہو گیا ہے, میں ابھی بس آفس پہنچ کے آگے بڑھا رہا ہوں. میرا عزم ایمانداری. آئیں کچھ اچھا کرنے کا عزم کریں اور خود سے تبدیلی کا آغاز کریں. عزم عالی شان, عزم پاکستان. میرا عزم انسانیت. آئیں کچھ اچھا کرنے کا عزم کریں اور خود سے تبدیلی کا آغاز کریں.
عزم عالی شان عزم پاکستان. اچھا جی، ابھی آپ نے یہ پوری کیمپین دیکھی 3 ایڈز کی، اور اس میں یہی ہے کہ کیونکہ ہمارے ارد گرد برائی اتنی ہے اور ہمیں شک لگا رہتا ہے، دھڑکا لگا رہتا ہے، مگر کہ ہم اچھے چیز کو بھی اور اچھے لوگوں کو بھی ذرا شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مگر جب ہمارے ساتھ اچھائی ہوتی ہے تو ہماری ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کے ہوتی ہے، اور ہماری اپنی سوسائٹی میں اتنی برائیاں پنپنے میں بھی اچھائیاں بھی رہتی ہیں، اور ان کی بات ہی اور ہوتی ہے. تو یہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ کمل ہمیشہ گندے پانی میں یا کیچڑ کے پانی میں، فنگس والے پانی میں کمل زیادہ کھلتے ہیں. تو کمل کتنا خوبصورت پھول ہے، رائٹ، لوٹس جسے کہتے ہیں. تو یہ بہت اچھی کیمپین تھی. پیپل ریئلی ایڈمائرڈ اٹ، پیپل لوڈ اٹ، پیپل were more interested to find out about their concept, their movement. So یہ ایک one time campaign تھی a couple of years back. یہ پاکستانی آڈینس کے لیے تھی. ٹھیک ہے جی. How brand awareness aids profitability. Brand awareness کیا ہے؟ Recognition and recall, right? اور یہ brand equity کا ایک important جز ہے. اور برانڈ اویئرنیس ہی کے ہم کس سے برانڈ کریٹ کرتا ہے کنزیومرز میں. ٹھیک ہے. تو یہ ہاؤ اٹ ایڈز ٹو پروفیٹیبلٹی. ریکگنیشن اور ریکال کا مطلب ہے، برانڈ اویئرنیس کا مطلب ہے مائنڈ شیئر. ہاں، تو اب اگر آپ سے ہم کہتے ہیں کہ مائنڈ شیئر از دین کنورٹڈ ٹو مارکیٹ شیئر، تو یہ آپ کو یہی ایگزیکٹلی بتا رہا ہے کہ ہاؤ برانڈ اویئرنیس ایڈز، یعنی کہ ہیلپس ان پروفیٹیبلٹی. پریویس لیول آف برانڈ اویئرنیس، پہلے آپ جو برانڈ کو جانتے تھے وہ پلس چینجز ان برانڈ اویئرنیس، اگر اس کو انہانس کیا ہے، وہ از اکول ٹو کرنٹ لیول آف برانڈ اویئرنیس. ٹھیک ہے. ملٹیپلائڈ بائی کنورژن ریٹ آف برانڈ اویئرنیس انٹو مارکیٹ شیئر از اکول ٹو لیول آف اچیوڈ مارکیٹ شیئر وچ اسٹرانگلی انفلوئنسز ریٹرن آن انویسٹمنٹ اور پروفیٹیبلٹی. اب اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے کہ previous level of brand awareness, this is the net result of all past successes and failures of the brand. Plus ہم کہتے ہیں changes in brand awareness is equal to current level of brand awareness. Brand awareness decrease by the normal decay process and increases. یعنی کہ اگر آپ کوئی کہتے ہیں آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، اگر آپ نے کچھ نہیں اپنے بارے میں you're not visible to the consumers، تو وہ ایک ڈیکیئنگ پروسیس ہوگا اویئرنیس کا. ٹھیک ہے نا. لوگ بھول جائیں گے آپ کو، لوگ آپ کے ورک سیٹ سے ہٹ جائے گا کنزیومرز کے. ٹھیک ہے نا. اینڈ اٹ انکریزز، برانڈ اویئرنیس انکریزز، مائنڈ شیئر انکریزز by doing an above par volume of marketing expenditure sales. یا آپ سیلز انکریز کر رہے ہیں، یا آپ مارکیٹنگ ایکسپینڈیچر انکریز کر رہے ہیں ان ٹرمز آف پروموشنل ایکٹیویٹیز، اور increases by having a higher than average level of advertising، اور یا by increases by being successful in converting previous brand awareness into market share. ٹھیک ہے نا. اور پھر جو وہ مارکیٹ شیئر کی بات کرتے ہیں تو conversion rate is aided by having available or developing new production capacity and advertising and other action that establish product or company differentiation. تو یہ ایک ماڈل ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ برانڈ اویئرنیس کس طرح پروفیٹیبلٹی میں ہیلپ کرتی ہے. اور برانڈ اویئرنیس جس کے 2 کمپوننٹس ہیں، ریکگنیشن اور ریکال کے، یہ ورک سیٹ میں جاتے ہیں، یہ مائنڈ شیئر انکریز کرتے ہیں. تو how that transfers and converts into market share, which of course adds to the brand's profitability. ٹھیک ہے. اوکے جی. پھر ہم آتے ہیں انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ پہ. انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشنز بیسکلی IMC ہے، اور انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ جو ہے وہ تمام 4 P's کو ملا کے. ٹھیک ہے جی. تو مارکیٹنگ میں 4 P's سب سے امپورٹنٹ ہیں اور سینٹرل ہیں، اور وہ ہیں پروڈکٹ، پرائس، پلیس اینڈ ڈسٹریبیوشن. تو یہاں پہ پروڈکٹ، پرائس، پلیس کو جو ہے پروڈکٹ، پرائس، پلیس اینڈ پروموشن ہے نا. تو پروڈکٹ، پرائس، پلیس کی جگہ ڈسٹریبیوشن ایک ہی چیز ہے، اور پروموشن کی جگہ کمیونیکیشن. ٹھیک ہے نا. ایک ہی چیز ہے. تو اب کمیونیکیشن میں جو ہے پرسنل سیلنگ ہے، سیلز پروموشن ہے، پبلک ریلیشنز ہے، اور ایڈورٹائزنگ ہے. یہ وہ کمپوننٹس ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں.
اور اس میں بہت معنی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کمیونیکیشن میں, کمیونیکیشن مکس میں. تو آپ پہلے سے کمیونیکیشن مکس بھی کہتے تھے, پروموشنل مکس بھی کہتے تھے, مگر اب لیٹسٹ ٹرینڈ یہ ہے کہ آپ اس کو IMC کہتے ہیں, انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن, اور اس کا پرپز یہ ہے کہ you want to have a mix and match of personal selling, advertising, public relation, sales promotion, all three, some 3 out of 4 or all 4, ٹھیک ہے نا. پھر ہم آتے ہیں ایڈورٹائزنگ ان IMC defined. Advertising consists of paid notices from identified sponsors, normally offered through communication media. Sponsors مطلب یعنی کہ جو برانڈس ہیں, ٹھیک ہے نا. Integrated marketing communication یا IMC is the joint planning, execution and coordination of all areas of marketing communication, ٹھیک ہے, جو ہم ابھی بات کر رہے تھے. ایڈورٹائزنگ ڈائیورس اسٹیک ہولڈرز, جس میں ڈسٹریبیوشن چینل کے بھی ممبرز ہیں, امپلائیز ہیں, برانڈ کے اپنے کسٹمرز ہیں یعنی کہ ٹارگٹ آڈینس, اسٹاک ہولڈرز ہیں جن کے پاس شیئرز ہیں, اور کمیونٹی ایٹ لارج, جنرل, the community that the brand works in, right, جہاں پہ پلانٹ لگا ہوا ہے, جس ایریا میں وہ ہے. اینگرو کا بہت بڑا پلانٹ ہے ڈھارکی میں, ڈھارکی کو انہوں نے, ڈھارکی میں ایک اپنی بہت بڑی سٹی بنائی ہوئی ہے ود ان ڈھارکی. تو وہ کمیونٹی کو بینیفٹ اس طرح کرتے ہیں کہ جو لوکل ریزیڈنٹس ہیں ان سے انہوں نے ان کو ہیلپ کی بائی امپلائنگ دیم, بائی پرووائڈنگ دیم بیٹر ریسورسز ٹو ارن منی. تو یہ ہاؤ ڈو یو بیکم اور a good citizen for the community at large. So advertising is to all of them, ٹھیک ہے نا. So having said all of that, I hope you enjoyed today's lecture. I hope you understood the purpose of advertising, کہ advertising صرف ششکے کے لیے نہیں, advertising کے بہت سارے معنی, اور سب سے important ہے کہ to develop a mind share which could end up in profitability, right, if it is sustained, if it is consistent, and if it understands what consumers want and how do they like it, right, so then things become easier. So یہ آج کا لیکچر تھا. I hope you learned from it. I hope it is more clearer to you, the concept of advertising within the context of consumer behavior, and inshallah we'll meet next time. So till next time, Allah Hafiz.